अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और हमारे जितनी भी नशरियात हैं उनको आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं जादू टीवी, रोको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी और एप्पल टीवी के ज़रिए से। मुंजी आलम बशरियत हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से हमारे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और इसमें एक बहस जो निहायत ही जिसके आज के दौर की ज़रूरत है वो है इंतज़ार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। इंतज़ार एक ऐसी बहस है और इसकी फ़जीलत ये निहायत ही तूलानी बहस है और शायद तमाम बहसों में से ये सबसे ज़्यादा इस बहस की शायद ज़रूरत हो, चूँकि ज़ाहिर है कि दौर ग़ैबत है और इसमें जो वजीफ़ा है वो मोमिनीन का जो वजीफ़ा है वो इंतज़ार है। लेकिन ये इंतज़ार फिर किस तरीके से करना है इसके बारे में फिर मुख्तलिफ़ तरीके से राय कायम की गई है और उलमा ने इनके तरीके भी बताए हैं। ज़ाहिर सी बात है कि इंतज़ार फ़कत नाम तो नहीं है, इंतज़ार एक अमल का नाम है और मोमिनीन के जो सबसे बड़े फ़रीज़े हैं वो यही है कि अमल के मैदान में भी वो सबसे बढ़कर हो। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं मौलाना सैयद हुसैन अब्बास ज़ैदी मेरठ से नजफ़ अशरफ में मुक़ीम है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं और इनके इल्म और इत्तलात से इस्तिफ़ादा करते हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं क़िबला? खैरियत से इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको आपके तमाम अराज़ी मौला आपको सलामत रखे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की तरफ से आपकी नहायत ही ममनून और मशकूर है कि आप तशरीफ़ लाए और अपनी कीमती औकात में से ये वक्त निकाल के आप मोमिनीन की खिदमत में हाज़िर हुए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे लिए आज आपसे मज़ीद सवालात का सिलसिला उस सिलसिले को इदामा देते हैं ताकि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मोमिनीन इस्तिफ़ादा कर सके। खुदा आपको और आपके तमाम अराकीन को मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। शुक्रिया बहुत बहुत। खुदा आपकी तमाम काविशों को मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में कबूल फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। क़िबला एक सवाल जो है ये सवालात अलबत्ता काफ़ी सारे उलमा और ये भी हमारे मदद करते रहते हैं सवालात में और ख़ुद मोमिनीन की भी सवालात है। तो ये जो पहला वाला सवाल है इसके मुशाबह सवालात व्हाट्सएप के ज़रिए से काफ़ी हम तक मौसूल हो चुके हैं। सवाल ये है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ग़ैबत के असबाब और वजूहात इस पर अगर आप तौज़ीह फरमाएँ तो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व नबियिना व अला अहलि बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। इससे कबल के हम गुफ्तगू का आगाज़ करें अपने तमाम सामईन और तमाम नाज़रीन की खिदमत अक़दस में हदिया सलाम पेश करना चाहते हैं और बिलख़ुसूस क्योंकि कल इंशाअल्लाह यौम विलादत जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा है, उसकी मुनासिबत तमाम हज़रात को हदिया तबरीक पेश करना चाहते हैं। अब आपके सवाल की तरफ मुतवज्जह होता है। ये सवाल अमूमन मुखालिफ की तरफ से भी पूछा जाता है और जो अपने मुहिब हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम के जो मज़हब शिया के इत्तबा करने वाले हैं उनकी तरफ से भी ये सवाल किया जाता है कि आया इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ग़ैबत की क्या वजूहात है, क्या सबब है कि जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हमारी आंखों से ओझल है और इमाम जो है वो गायब हुए। अजीज़ों और तमाम ही सामीन हजरात और जो इश्काल करने वाले हैं वो इस सवाल को बदिक्कत मुलाहिज़ा फरमाएं। इसके जवाब तकरीबन 4-5 शिकों में इस सवाल का जवाब हो सकता है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ग़ैबत का मकसद क्या है। उन मकासद में से एक मकसद ये है कि खुदा वहदहू ला शरीक जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला।
جی خدا کا مقصد یہ ہے انسان کی زندگی اور انسان کی موت کی خلقت کا، یعنی انسان کی خلقت کا غرض یہ ہے، غرض الہی یہ ہے کہ ہم تمہاری آزمائش کر سکیں، تاکہ ہم تمہارا امتحان لے سکیں تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ بے شک عزیزو، امام خدا وحدہ لا شریک کی سنت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، بے شک اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ سنت الہی یہ ہے کہ وہ آزمائش میں مومنین کو مبتلا کرتا ہے، آزمائش میں اپنے بندوں کو مبتلا کرتا ہے، لوگوں کا امتحان لیتا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کا ایک سبب یہ ہے کہ تاکہ مومنین کی آزمائش ہو سکے، تاکہ مومن کی آزمائش ہو سکے، کیونکہ آپ اس بات کو ملاحظہ فرمائیں، کیونکہ خدا وحدہ لا شریک کسی کو جب درجات اور کسی کو کوئی منزلت عطا کرنا چاہتا ہے تو اس کا امتحان لیتا ہے۔ سنت الہی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو امامت کب ملی؟ جب جناب اسماعیل کی گردن کے اوپر جناب ابراہیم نے چھری کو رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد اس وقت خدا نے کہا کہ ہم نے تمہیں امامت عطا کی۔ معبود تو اپنے نبی کو امامت پہلے بھی ادا کر سکتا تھا، نہیں، ارشاد ہوا کہ ہم پہلے امتحان لیتے ہیں، امتحان لینے کے بعد اپنے مومنین بندوں کی آزمائش لینے کے بعد ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خدا شریک نے امام زمانہ علیہ السلام کو غائب رکھ کر مومنین کی آزمائش کی ہے، جس طرح کے قرآن ہوا ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، کبھی مال کے ذریعے امتحان لیں گے، کبھی اولاد کے ذریعے امتحان لیں گے۔ انہی وجوہات میں سے وجہ یہ ہے کہ امام زمانہ کو ہم سے غائب رکھا گیا کہ تاکہ ہم مومنین کا امتحان لے سکیں۔ کس طرح امتحان لیں گے؟ امتحان، امام زمانہ کی غیبت اور امتحان سے کیا مراد ہے؟ جی، امام زمانہ کی غیبت اور امتحان سے مراد اور مقصد یہ ہے تاکہ اپنے بندوں کو آزما سکے، کون ہے جو میری حجت کے اوپر ایمان رکھتا ہے، کون ہے جو میری حجت کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اور کون ہے جو میری حجت کے اوپر ایمان کے ساتھ ساتھ ان کا انتظار کرتا ہے، کون ہے جو میری حجت کی دعا کرتا ہے، کون ہے جو میری حجت کا منتظر ہے۔ عزیزوں، یاد رہے یہ ہمارے امتحان کا وقت ہے۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا جس وقت امام زمانہ کے اوپر غیر نہیں، جو ان کے چاہنے والے ہوں گے، جو ان کی محبت کا دعویٰ بھرتے ہوں گے، جو یہ کہتے ہوں گے کہ ہم شیعہ اثنا عشری ہیں، لیکن امام کے اوپر ان کا عقیدہ متزلزل ہو جائے۔ اللہ خدا ہمیں اور آپ کو اس امتحان میں کامیاب فرمائے، کیونکہ جب مشکلات کا وقت ہوتا ہے، جب شدت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت انسان امتحان میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور اس ابتلا میں ایک ابتلا یہ ہے کہ آپ کے امام کو آپ سے دور رکھا گیا، آپ کے امام کو آپ سے دور نہیں بلکہ آپ کے امام کو آپ سے غائب رکھا گیا۔ وہ تو ہمارے قریب ہیں، ہم محسوس نہیں کرتے کہ ہمارا امام کون ہے۔ عزیزان گرامی، ہماری امتحان کا ایک ذریعہ یہ ہے، خدا وحدہ لا شریک ہمارا امتحان لے رہا ہے اور لیتا آ رہا ہے مومنین کا، کہ کون امام کے اوپر اعتقاد رکھتا ہے، کون امام کا منتظر۔ ایسا تو نہیں صرف لقلقہ زبانی ہوں کہ ہم امام کے ظہور کی دعائیں تو کر رہے ہوں، ہم امام کے منتظر تو ہوں، لیکن امام کے حقیقی منتظر نہ ہوں۔ انتظار کرنا صرف زبان سے کافی نہیں ہے، بلکہ اس یہ بھی احکام ہے، وہ عملی ہے۔ آپ کو چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ ہم امام کا انتظار اس طرح کریں کہ جو انتظار کرنے کا حق ہے اپنے عمل کے ذریعے امام کی معاملوں میں ضرور کریں۔ ایک پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان اور مومنین کا امتحان لیا جائے گا خدا وحدہ لا شریک کی جانب سے، کہ وہ آیا امام کی غیبت کے اوپر انتظار رکھتے ہیں، امام کی غیبت کے معترف ہیں کہ نہیں، اور معترف کے ساتھ ساتھ وہ امام کے انتظار میں کس قدر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک وجہ یہ جی۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ آپ علیہ السلام امام زمانہ علیہ السلام کو خدا وحدہ لا شریک نے غائب رکھا۔ اس کی دوسری وجہ کیا ہے؟ علماء دوسری وجہ یہ ہے
کہ کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام کی جان کو خطرہ لاحق تھا، امام کی جان کو خطرہ تھا، کل بھی خطرہ تھا امام کی جان کو، اور آج بھی خطرہ ہے امام کی جان کو۔ کیونکہ عزیزان گرامی، آپ کوئی ہم سے سوال کر سکتا ہے کہ خطرے سے آپ کی مراد کیا ہے؟ کون سا ایسا خطرہ تھا جو امام علیہ السلام کو لاحق تھا؟ امام کے قتل کا خطرہ تھا، امام کو قتل نہ کر دیا جائے۔ عزیز و تاریخ گواہ، تاریخ شاہد ہے، اور تاریخ کے اندر ایک مثال نہیں، خود امام زمانہ علیہ السلام کے آباء و اجداد علیہم السلام سب کو یا تو کسی کو ما من اللہ مقتول او مسموم، ہمارے میں کوئی ایسا نہیں یا تو اس کو قتل کر دیا گیا ہو تلوار کے ذریعے یا اس کو زہر دیا گیا ہو۔ جس طرح امام علی علیہ السلام سے آپ امیر المومنین سے ملاحظہ کریں، امام امیر المومنین کو قتل کیا گیا، امام حسین، امام حسن، امام حسین، جتنے بھی امام زمانہ کے آباء و اجداد ہیں سب کو قتل کیا گیا، سب کو تحقیق کیا گیا یا ان کو مسموم زہر کے ذریعے شہید کیا گیا۔ اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام کی جان کا خطرہ تھا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ اس قدر خطرہ تھا، میں نے جو آپ روایت اگر ملاحظہ کریں تو روایت یہ کہتی ہے کہ جتنا امام زمانہ کی جان کو خطرہ تھا کسی امام کی جان کو اتنا خطرہ نہیں تھا۔ کیوں؟ اب دلیل اس کی یہ ہے کہ جتنے بھی امام تھے کسی امام کی ولادت کو پوشیدہ نہیں رکھا گیا، لیکن آپ کے امام زمانہ، ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کو پوشیدہ رکھا گیا، اتنا پوشیدہ رکھا گیا کہ جو آثار حمل ہوتے ہیں وہ بھی جناب نرجس کے اوپر ظاہر نہ تھے۔ اللہ، صرف آثار حمل ہی نہیں بلکہ روایت یہ کہتی ہے کہ امام کی ولادت شب میں رکھی گئی کسی وجہ سے ہی، سے، اور شب میں بھی عزیزوں محسوس کریں گے کہ شب کیونکہ تقریباً دو حصوں میں تقسیم کی جاتی ہے، ایک نصف شب، ایک نصف شب کے بعد کی شب جو ہوتی ہے، نصف شب سے پہلے نہیں بلکہ روایت کہتی ہے کہ امام زمانہ کی ولادت کو نصف شب کے بعد رکھا گیا تاکہ مکمل طریقے سے امام کی ولادت کسی کے اوپر آشکار نہ ہو سکے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ بنی عباس کے لوگ امام زمانہ علیہ السلام کو تلاش کر رہے تھے، متعدد مرتبہ روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں تلاشی دی گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا نائب جس کے بارے میں خبریں آ چکی ہیں نبی سے، جس کے بارے میں خبریں سن چکے ہیں محمد و آل محمد کی زبان سے، کہ وہ آ نہ جائے اور وہ ان کے لیے کوئی خطرے کا لاحق نہ بن جائے۔ دوسرا سبب، تیسرا سبب زمانہ علیہ السلام کی غیبت کا کیا ہے؟ یہ خود روایت امام زمانہ علیہ السلام سے یہ روایت موجود ہے، اس میں تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ امام نے فرمایا کہ امام کی غیبت کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ آپ کے اوپر کسی فاسق و ظالم و جابر کی بیعت نہ ہو۔ روایت یہ کہتی ہے کہ کیونکہ اس سے پہلے جو امام تھے، امام عسکری یا امام علی نقی، جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں، زیادہ تر آپ یہ کہیں کہ سب نے جو وہ بیعت کی ہے، چاہے وہ مجبوری میں کی ہو، حالت جبر میں کی ہو، حالت جبر ہی تھی امام کے اوپر، ان کو جبرن کو لایا جاتا تھا، جبرن امام کو قید میں رکھا جاتا تھا، ان سے بیعت کی جاتی تھی۔ تو عزیزان گرامی، تاکہ امام زمانہ علیہ السلام کے اوپر کسی کی بیعت نہ ہو۔ اب یہاں پہ ایک سوال، چھوٹا سا سوال یہ ہوتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیوں آخر یہ کیا امام زمانہ کی غیبت صرف یہ اسلام میں پہلی غیبت ہے، یا اس سے پہلے اسلام میں خدا کی سنت تھی کہ وہ اپنے ولی کو غائب کر دیتا ہے؟ نہیں، اپنے ولی کو بے شک غیبت کا مطلب ہمارا یہ نہیں کہ وہ طولانی ہو یا قصیر ہو، مدت کم زیادہ ہو، غیبت ہم اسلام کے اندر موجود ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی غیبت جس کے بارے میں فتم میقات اور ربہ 40 لیلہ، وہ 40 دن غائب ہو گئے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ غیبت جو ہے
کوئی ایسی غیبت تھی کہ اس سے پہلے اسلام کے اندر یا ائمہ یا اسلام یا انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں غیبت کے آثار نہیں پائے جاتے تھے؟ ہاں غیبت کے آثار پائے جاتے تھے، لیکن جتنی غرض ہوتی تھی اتنی غیبت تھی۔ کہیں غرض مختصر تھی تو مختصر زمانے کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی امت سے غائب ہو گئے، لیکن اس امام زمان علیہ السلام کی غیبت، کیونکہ یہاں پہ مقصد خدا وحدہ لا شریک جانتا ہے اپنے علم غیب سے کہ کب مقصد پورا ہوگا، کہ تاکہ امام زمان علیہ السلام کو اس دنیا میں ظاہر کیا جائے اور ظلم و جور کو ختم کر دیا جائے۔ یہ جناب امام زمان علیہ السلام کی غیبت کا اسباب ہے، لیکن یہ تمام کے تمام سبب جو ہے حقیقی سبب نہیں ہو سکتے۔ عزیزان گرامی، دو سبب ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ علت حقیقی ہوتی ہے اور حکمت الہی ہوتی ہے۔ یہ سبب کی تمام حکمتیں علماء نے بیان کی ہے کہ امام علیہ السلام کی غیبت کی یہ حکمتیں ہیں، لیکن کیا یہی حکمتیں ہیں؟ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور غرض ہو سکتی ہے؟ جی، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا انما مثلہ کمثل الساعہ، امام زمانہ کی غیبت کے اسرار و اسرار اس طرح ہے، راز غیبت امام زمانہ اس طرح ہے کہ کسی کے اوپر آشکار نہیں ہے کہ امام زمانہ کی غیبت کے کیا راز ہیں اور کیا اسباب ہیں۔ جس وقت امام زمانہ آئیں گے لائیں گے انشاءاللہ تو اپنی غیبت کے راز اور اسرار کو بیان کریں گے۔ جس طرح قیامت، رسول سے حدیث ہے کہ انما مثلہ کمثل الساعہ، امام زمانہ کی غیبت کا راز اس طرح ہے جس طرح قیامت کا راز پوشیدہ ہے کہ قیامت کا ہے، اسی طرح وقت کے امام کی غیبت کا راز ہے۔ تو کسی کے اوپر آج نہیں ہے۔ کچھ اسباب ہیں، کچھ حکمتیں ہیں جو علماء نے بیان فرمائی ہیں، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، لیکن غرض حقیقی کیا ہے غیبت امام زمان علیہ السلام کی؟ جب آپ تشریف لائیں گے تو اس وقت آشکار ہوگا کہ غرض حقیقی کیا ہے۔ یہ بات مختصر سا ایک جملہ اپنا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ظرف کے اندر جب آپ کسی ظرف میں پانی کو ڈالتے ہیں تو جتنی اس کی صلاحیتیں ہوتی ہیں اس کے اندر پانی سماتا ہے، اس سے زیادہ اس کے اندر پانی نہیں سما سکتا۔ اسی طرح غیبت امام زمانہ علیہ السلام خدا وحدہ لا شریک مومنین کے امتحان کے ظرف ناپ رہا ہے، مومنین کے امتحان لے رہا ہے۔ کتنا ظرف ہے، کس قدر امتحان دے سکتے ہو؟ جس قدر امتحان دے سکتے ہو، جب امتحان کا پیمانہ پر ہو جائے گا اس وقت خدا وحدہ لا شریک اپنے ولی کو، اپنی حجت کو مومنین کے اوپر ظاہر کرے گا۔ بے شک، جی جناب، بے شک۔ جی قبلہ، اسی وجوہات میں سے آپ نے ایک فرمایا جو غیبت کے جو وجوہات ہے یا اسباب ہے، اس میں سے آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مقصود یہ تھی کہ امام کی حفاظت ہو جائے۔ اب سوال یہ بھی تو اٹھ سکتا ہے کہ اللہ اگر حضرت موسیٰ کے لیے معجزہ کر سکتے ہیں، اگر حضرت یونس کے لیے معجزہ کر سکتے ہیں اور باقی انبیاء کے لیے معجزہ کر سکتے ہیں، تو ظاہر ہے امام زمان علیہ السلام کو معجزے کے ذریعے سے بھی ان کی حفاظت فرما سکتے تھے، تو غیبت کی کیا ضرورت تھی؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں تو۔ جی جناب، بہت اچھا سوال ہے کہ خدا وحدہ لا شریک جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کو یا دوسرے انبیاء کے ساتھ، اماموں کے ساتھ معجزہ ظاہر کیا، اس طرح معجزے کے ذریعے رکھ سکتے تھے اور امام غائب نہ ہوتے ہیں۔ عزیزو، خدا نے امام کے ساتھ معجزہ کیا کہ نہیں امام کی حفاظت کے لیے؟ سوال یہ ہے کہ امام کی حفاظت کے لیے خدا معجزہ کر سکتا تھا؟ کیا خدا نے امام کی حفاظت کے لیے معجزہ کیا یا نہیں؟ بے شک خدا نے امام زمان علیہ السلام کی حفاظت کے لیے معجزہ کیا ہے۔ اب وہ معجزہ یہ ہے کہ آثار حمل، طبیعت یہ کہتی ہے کہ آثار حمل ظاہر ہوں، لیکن خدا وحدہ لا شریک نے اپنے معجزے کے ذریعے جو آثار حمل ہوتے ہیں ان کو ظاہر نہ ہونے دیا۔ طبیعت یہ کہتی ہے کہ طبیعت یہ کہتی ہے کہ آثار حمل ظاہر ہوں، تو خدا وحدہ لا شریک نے اس معجزے کے ذریعے کہ آثار حمل ظاہر نہ ہوئے، خدا نے
اپنے ولی کی حفاظت کے لیے اہتمام یہ کیا کہ شب میں ولادت کی جائے، اور تمام کی تمام خدا وحدہ لا شریک نے امام زمانہ کی حفاظت کے اہتمام کیے۔ لیکن اب سوال یہ کہ کیا امام ظاہر بھی ہو اور خدا معجزے کے، خدا وحدہ لا شریک آثار طبیعہ کے ذریعے انسان کے امتحان دیتا ہے۔ جیسے ہم نے عرض کیا، ایسا نہیں کہ خدا اسباب و علل سے خالی ہو گیا، خدا معجزے کو اس وقت پیش کرتا ہے جب معجزے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب خدا معجزہ اس وقت پیش کرتا ہے جب معجزے کی حاجت ہوتی ہے۔ اس وقت معجزے کی حاجت و ضرورت تھی تو خدا وحدہ لا شریک نے اپنے ولی کے آثار حمل کو ظاہر نہیں کیا، اور آثار حمل کو ظاہر نہ کر کے خدا وحدہ لا شریک نے اپنے حجت کو ولادت کا اہتمام کیا۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ تمام زندگی، کیونکہ خدا وحدہ لا شریک نے فرمایا اس کو حجت خدا کے ذریعے لوگوں کا امتحان لینا ہے۔ جیسے کہ ارشاد ہوا کہ مہدینہ السبیل اما شاکر و اما کفور، ہم نے تمہیں راستے بیان کر دیے، ہدایت کا راستہ بھی ہے، گمراہی کا راستہ بھی ہے، اختیار آپ کا ہے، آپ جس راستے کو اختیار کرنا چاہیں اس راستے کو اختیار کریں۔ لیکن خدا وحدہ لا شریک نے اپنے ولی کی حفاظت کی معجزے کے ذریعے، اس صورت میں کہ جس وقت آثار حمل ظاہر نہ ہوئے، یہ خدا نے اپنے ولی کی حفاظت کی معجزے کے ذریعے۔ لیکن خدا وحدہ لا شریک معجزہ، سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا کیا تمام، اگر آپ یہ کہیں معجزے کے ذریعے تو تمام کے تمام، سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی کے ذریعے معجزہ کر کے تمام لوگوں کے اوپر اسلام ان کے دلوں میں ڈال دیتا؟ نہیں، خدا نے انسان کو اختیار دیا۔ جہاں خدا یہ دیکھتا ہے کہ اس کو معجزے کی ضرورت ہے تو معجزہ ظاہر کرتا ہے، لیکن معجزے کے ساتھ ساتھ انسان کو آثار طبیعہ جو ظاہریہ ہیں، اسباب ہیں، ان کے ذریعے خدا وحدہ لا شریک اعمال کو انجام دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا تمام چیزیں معجزوں کے ذریعے، اگر خدا معجزے کے ذریعے یہ بھی کر سکتا تھا کہ تمام لوگوں کے دل میں امام زمانہ کی محبت ڈال دے، امام زمانہ کی سے عداوت و بغض، امام کا جو بغض اور عداوت یہ ہوئے ہیں وہ دل سے نکالتے، نہیں، ایسا نہیں تھا، کیونکہ خدا وحدہ لا شریک مومن کا امتحان بھی لیتا ہے، اس کو لوگوں کا امتحان بھی لیتا ہے، مومنین کا امتحان لیتا ہے کہ آیا یہ میری حجت کی حفاظت کرتے ہیں کہ نہیں، آیا یہ میرے ولی کے دشمن ہے کہ اس طرح تمام چیزیں معجزے کے ذریعے ہونے لگیں، اور تمام چیزوں کو خدا وحدہ لا شریک معجزے کے ذریعے انجام دیتا تو نہ جنت کی ضرورت تھی، نہ جہنم کی ضرورت تھی، نہ ولی کی ضرورت تھی، نہ نبی کی ضرورت تھی، سب کو معجزے کے ذریعے صاحب ایمان بنا دیتا، سب کو معجزے کے ذریعے اسلام کا کلمہ وہ بنا دیتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، ایسا خدا وحدہ لا شریک کرتا ہے، کیونکہ خدا وحدہ لا شریک نے جنت اور دوزخ کو رکھا ہے اس چیز کے لیے کہ تاکہ میرا بندہ خود اپنا راستہ خود اختیار کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کو اوپر جبر کریں۔ معجزہ، اگر خدا تمام چیزیں معجزے کے ذریعے انجام دے دیتا تو پھر جنت اور دوزخ کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح امام کو تمام حفاظت معجزے کے ذریعے نہیں کی، تاکہ اس کا غرض یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ولی کے ذریعے لوگوں کا امتحان لے سکے۔ جی قبلہ، آپ نے فرمایا کہ ظاہر بڑے خوبصورت اور اچھے طریقے سے آپ نے توضیحات فرمائے، اہم عقلی اور ہم نقلی۔ ایک سوال اور بھی اٹھ سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر امام کی جان کو اگر خطرہ تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ دشمنوں سے خطرہ تھا، دوستوں سے تو کبھی کسی کو خطرے نہیں ہوتے۔ تو امام ممکن ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ جائیں کہ دشمنوں کے نظروں سے غائب ہو جاتے اور دوستوں کے سامنے رہتے، تو ایسا کیوں امام نے نہیں فرمایا؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں تو۔ جی جناب، یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام اگر غائب ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ صرف دشمنوں سے غائب ہوتے اور دوستوں کے درمیان امام حاضر ہوتے۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے، سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے، آیا صرف امام زمانہ کی غیبت کی غرض یہ ہے کہ صرف امام زمانہ کی جان کی حفاظت کی جائے؟ نہیں، صرف امام زمانہ کی غیبت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف امام زمانہ کی جان کی حفاظت کی جائے، بلکہ امام زمانہ کے ساتھ ساتھ
خدا کی غرض یہ بھی ہے کہ امام زمانہ کے محب اور شیعہ نے حیدر کرار کی جان کی حفاظت کی جائے۔ بے شک آپ یہ مان لیں کہ امام زمانہ صرف شیعوں کے درمیان ظاہر ہو جائیں، تو اب اگر کسی جگہ ایک شیعہ کا مجتمع ہو اور شیعہ مجتمع کے اندر امام حاضر ہو جائیں تو ایک خطرہ لاحق ہے کہ دشمن جہاں امام کو قتل کرنا چاہتا ہے کہ وہ ان تمام شیعوں کو قتل کر دے کہ جو امام کے ساتھ ہیں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم کیسے پہچانیں کہ امام کا مخلص شیعہ کون ہے؟ جی سوال یہ ہوتا ہے نا جی کہ آپ کا سوال یہ کہ شیعہ درمیان ظاہر ہو جائے، تو سوال یہ ہے کہ امام کا مخلص شیعہ کون ہے؟ ہمارے پاس کوئی ایسا اسپیکر نہیں ہے کہ ہم کسی کی پیشانی پہ چسپا کر دیں اور یہ پہچان لیں کہ یہ امام کا شیعہ۔ دعویٰ کرنا الگ ہے، یقیناً امام کا دعویٰ ہم امام ہیں، ہم امام کے چاہنے والے ہیں، ہم امام کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن آپ تاریخ کا اگر آپ ملاحظہ کریں کہ کتنے امام رضا کا آپ ملاحظہ کریں، امام حسین کاظم کے ان کے اصحاب، ان کے نائب جن کو امام نے مشخص کیا ہوا تھا، جی مال و دولت کے لالچ میں انہوں نے اپنے ایمان کو فروخت کر دیا۔ جی آپ ملاحظہ کریں، تاریخ کربلا کا ملاحظہ کریں، جناب مسلم علیہ السلام کو جب کوفے میں آپ تشریف فرما تھے تو وہ شخص جو جناب مسلم کے پاس یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں، جس کو عبید اللہ ابن زیاد نے شیعہ بنا کے جناب مسلم کے پاس بھیجا تھا کہ یہ مال لو اور مسلم کو دو اور تاکہ تم ان کے ارادوں سے آگاہ ہو سکو، تو وہی ہوا کہ جناب مسلم نے اس کے اوپر اعتماد کیا اور کرنے کے بعد اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو خبر دی، جناب مسلم کی شہادت کا سبب بن گیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر امام زمانہ، امام شیعہ نے حیدر کرار، شیعہ امیر المومنین علیہ السلام کے درمیان ظاہر ہو جائے تو ہم کس طرح پہچانیں؟ ہمیں کس طرح معلوم ہو، کس طرح پہچانیں گے کہ یہ امام کا حقیقی چاہنے والا ہے، یہ امام کی اتباع کرنے والا ہے کہ نہیں؟ آیا یہ امام کا دشمن ہے؟ آیا یہ امام، یا اگر بالفرض آپ مان بھی لیں، ہم آپ کی بات کو مان لیتے ہیں کہ یہ پکا شیعہ ہے، اپنے عقیدے میں محکم ہے، امام کو چاہنے والا ہے، لیکن کیا کوئی دلیل، کیا کوئی ہمارے پاس ایسا پیمانہ ہے کہ جس سے ہم پہچان لیں کہ یہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے دین کو نہیں بھیج سکتا؟ بے شک تاریخ کے اندر مثالیں بھری ہوئی ہیں، تاریخ کے اندر اس کی مثالیں لاتعداد مل جائیں گی، وہ جن کو امام نے بالخصوص مشخص کیا ہوا تھا جو امام کے نائب تھے، وہ مال اور دولت کے لالچ میں آ کے انہوں نے اپنے دین کو فروخت کر دیا۔ اگر امام ظاہر ہو جائیں اور امام کیونکہ شیعہ ہے، شیعوں کے درمیان ظاہر ہوں گے تو اس کو پتا بھی ہوگا کہ امام کہاں ہے، تو کوئی گواہ ہے، کوئی دلیل ہے کہ وہ اپنے نفس کو فروخت نہیں کر سکتا، کہ وہ اپنے دین کو بیچ نہیں سکتا؟ لالچ، دنیا کا لالچ عظیم، دولت کا لالچ عظیم لالچ ہے کہ جس کے عوض انسان اپنے دین اور ایمان کو بیچ سکتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ خدا نے اپنی حجت کو شیعوں کے درمیان سے بھی غائب رکھا، جو غیر شیعہ ہے سب کے، بلکہ مطلقاً تمام سے غائب رکھا۔ لیکن اب ایک سوال چھوٹا سا یہاں ہو سکتا ہے جی بسم کہ اللہ۔ چلے عموم غائب ہو جائیں لیکن خصوص شیعہ سے تو امام غائب نہیں ہو سکتے۔ بے شک ہم کبھی کہتے ہیں کہ امام خصوص شیعہ سے غائب ہے، بلکہ جب مشکل کا وقت آتا ہے میرا امام، وقت کا امام اپنے خاصان شیعہ کی مدد کرتے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے، کتاب مفصل علماء نے لکھی ہیں، ملاقات امام زمانہ علیہ السلام، یہ وہی ملاقات امام زمانہ ہے جن خواص سے امام زمانہ علیہ السلام نے ملاقات کی ہے۔ بے شک بے شک۔ جی قبلہ، ایک سوال یہ ہے کہ اس دور غیبت کبریٰ میں ہم دور حاضر میں، اگر سوال کچھ اس طرح کر لوں تو بہتر ہوگا کہ ہم دور حاضر میں کیسے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت کر سکتے ہیں، اس پر اگر آپ مومنین کے لیے وضاحت فرمائیں تو۔ یہ بہت ہی بہترین سوال ہے، اور ہر انسان کی ذمہ داری یہ ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کی مدد کریں، ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن کوئی اس سے غلط سوء استفادہ نہ کرے اس سوال سے کہ آپ کجا، امام کجا،
ہم امام کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں؟ بے شک آپ امام کی مدد کرتے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کی امام کی مدد کریں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اپنے امام کی مدد کس طرح کریں؟ تو مدد کرنے کا کوئی ایک راستہ نہیں ہے کہ صرف آپ مدد، ایک طریقہ ہے، اس طریقے سے مدد کریں۔ امام زمانہ کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے نفس کو مہذب کریں۔ بے شک بے شک، سب سے پہلے اپنے نفس کی تربیت کریں۔ اپنے نفس کی تربیت آپ نے کر لی ہے، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا اگر ہم نے، تو یہ بھی امام زمانہ علیہ السلام کی مدد ہے، کیونکہ امام زمانہ کو وہ چاہیے جو پاکیزہ نفس ہوں۔ امام کو غلیظ نفسوں کی ضرورت نہیں ہے، امام کو لوگوں کی حاجت نہیں ہے کہ جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں، جو گناہوں میں غرق ہوں۔ امام کو کن لوگوں کی ضرورت ہے؟ امام کو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو پاک و پاکیزہ نفس رکھتے ہو۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلا طریقہ یہ کہ ہم امام زمانہ کو اپنے نفس کی پاکیزگی کرنے کے بعد امام کی مدد کرتے ہیں۔ حالانکہ مدد یہ ہماری ہے، بے شک یہ مدد ہم نفس کی ہے، ہم نے اپنی عاقبت کو سنوارا ہے، لیکن آپ کا امام آپ کے اس عمل سے خوش ہوگا، آپ کے امام کی ناصرین میں اضافہ ہوگا۔ امام کو نصرت کار چاہیے، امام کو مددگار چاہیے کہ نہیں؟ بے شک امام کو مددگار چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ امام کو مددگار و معین و مددگار کیسے ہوں گے؟ جیسا امام خود ہے پاک و پاکیزہ نفس ہوگا تو پاک و پاکیزہ مددگار چاہیے۔ امام زمانہ کو ایسا نہیں کہ کوئی امام زمانہ کے ساتھ جو گناہوں میں مبتلا ہو، جو انسان گناہوں میں زندگی گزار رہا ہو، جو خود نماز کے قریب نہ ہو، وہ امام کا مددگار ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ جو خود زکوٰۃ و خمس سے دور ہو، کیا وہ امام کا مددگار ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا امام کو جیسے کہ روایت میں 313 مددگار مل جائیں تو امام ظہور فرما جائیں؟ تو عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے اپنے نفسوں کو پاکیزہ کریں، اس وجہ سے پاکیزہ کریں تاکہ ہم پاک و پاکیزہ نفس کرنے کے بعد امام کے معین و مددگار بن سکیں۔ ایک بے شک دوسرا طریقہ، جب آپ اپنے نفس کو پاکیزہ کر دیں گے، آپ امام زمانہ کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ علماء حقہ کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے ہوں۔ بہت مہم نقطہ ہے، بہت مہم نقطہ ہے۔ تمام ہی مجلس کی، تمام ہی گفتگو کا محور ایک کلام یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جب ہم اپنے نفسوں کو پاکیزہ کر لیں، سب سے مرحلہ ہے مرحلہ کے نفس کی پاکیزگی، جب ہم اپنے نفس کی پاکیزگی کر لیں گے تو ہمیں چاہیے ہم علماء حقہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں۔ بے شک ایسا نہ ہو کہ علماء سو کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے ہوں۔ علماء کی دو قسمیں ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ دھوکہ کھا جائیں، ہر شخص جو لباس سے علماء میں نظر آئے آپ اس کو عالم دین سمجھ لیں، بلکہ آپ کو یہ پہچاننا ہوگا کہ علماء حق کون ہیں، علماء حقہ کون ہیں۔ آپ کو واجب ہے کہ آپ علماء حق کی اتباع کریں۔ ظالم کی سب سے بڑی کوشش و کاوش اس وقت یہ ہے، دیکھیں عزیزو، امام تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ دشمن امام سے لڑنے کے، امام سے جنگ کرنے کے راستے مہیا کر رہا ہے، لیکن وہ امام سے کس طرح جنگ کرے؟ مباشرتاً امام ابھی موجود نہیں ہے کہ ان سے جنگ کر سکے۔ اب وہ جنگ اس طرح کر رہا ہے کہ تاکہ ان کے نائب، جو نائب امام علیہ السلام ہے، ان سے فعلی طور پہ جنگ کر رہا ہے اور لوگوں کو، شیعان امیر المومنین کو انہی کے علماء کے خلاف بھڑکا رہا ہے۔ یہ باطل کی سب سے بڑی کاوش ہے، سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس وقت باطل حکومتیں سب سے زیادہ جو اپنے اموال پر خرچ کر رہی ہے، جس کی سب سے زیادہ توجہ یہ ہے کہ علماء کے درمیان اور مومنین کے درمیان تفرقہ پیدا کر دیا جائے، قیادت کے درمیان اور مومنین کے درمیان تفرقہ پیدا کر دیا جائے، رہنما کے درمیان اور ان کے
ان کے رہنما اور ان کے قائد کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیا جائے. جب کوئی قوم جب تک طاقتور ہوتی ہے، جب تک اس کا رہنما میدان میں ٹکا ہوا ہوتا ہے، جب تک اس کا علمدار میدان میں ہوتا ہے. جب میدان سے علمدار غائب ہو جاتا ہے تو فوج کی کوئی طاقت، فوج کی کوئی ہمت، فوج کے اندر کوئی قوت نہیں رہتی. ہمیں چاہیے کہ امام زمانہ کی مدد اس طرح کریں کہ ہم علماء حقہ کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم علماء حق کی اتباع کرتے ہوئے نظر آئے. یہ دوسرا طریقہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کی مدد کرنے کا. اب کوئی یہ نہ کہے مجھ سے کہ علماء ہر کوئی عالم دین نہیں، میں نے پہلے ہی بیان کر دیا، علماء حقہ کی اتباع کرتا ہوا ہو ایسے عالم کو جس کو امام زمانہ نے خود روایت میں فرمایا کہ ہمارے عالم وہ ہوں گے کہ جو دنیا کے خواہ نہ ہوں گے، جو اپنے نفس کے اوپر مسلط ہوں، جو دنیا کے لالچ نہ رکھتے ہوں، وہ علماء حقہ. تیسرا طریقہ کیا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی مدد کریں؟ تیسرا یہ ہے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کی مدد اس طرح کریں کہ ہم وہ تمام چیزیں جو امام زمانہ علیہ السلام کو پسند ہے، بالخصوص اس زمانے کے اندر علماء کی مدد کے ساتھ ساتھ مساجد کی تعمیر، امام بارگاہ حسینیہ کی تعمیر، یہ تمام اس وجہ سے تمام سینٹرز، تمام درسگاہیں، تمام حسینیہ، یہ امام زمانہ علیہ السلام کے وہ مقام ہے کہ جس سے امام زمانہ علیہ السلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکے. جیسے آپ نے اس چینل کا آغاز کیا، یہ بھی ایک امام زمانہ علیہ السلام کی مدد کا راستہ ہے. ہم اس ٹی وی کے ذریعے، اس چینل کے ذریعے امام کے پیغام کو پہنچا سکتے ہیں. یہ بظاہر آپ ملاحظہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے وہ جتنے طریقے، جس طریقے سے ہم امام زمانہ کا پیغام، امام زمانہ کے وجود کے سلسلے میں ہم بیان کر سکیں، وہ تمام کے تمام وہ بالحقیقت امام کی مدد نہیں ہے، وہ ہماری مدد ہے. جب ہم امام بارگاہ حسینیہ اور سینٹر کو قائم کریں گے، وہاں سے امام کے مقصد کو لوگوں تک پہنچایا جائے گا. یہ امام زمانہ علیہ السلام کی مدد ہوگی. یہی وہ جگہ ہوگی جہاں سے ہم امام علیہ السلام کے پیغام کو نشر کر سکتے ہیں، اسلام کے پیغام کو نشر کر سکتے ہیں. جی جی قبلہ، ہمارے پاس صرف 1 منٹ کا ٹائم ہے. اگر آپ مومنین کو کوئی پیغام دینا چاہے، 2 منٹ کا ٹائم قبلہ ہے، اور اس پہ اگر آپ کوئی ضروری کوئی پیغام ہے اہل بیت اور امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق تو بسم اللہ کیجیے. میرا بس مختصر پیغام یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کا روزانہ اپنے گھر میں ذکر کریں، ذکر امام زمانہ علیہ السلام کریں. دعائے فرج امام زمانہ علیہ السلام آپ ہمیشہ تلاوت کریں، نماز کے بعد دعائے فرج ہمیشہ تلاوت فرمائیں. اور تیسرا ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ جہاں آپ یہ نہ سمجھیں کہ امام زمانہ علیہ السلام حالت سکون میں زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ آپ کا امام آپ کے بارے میں آپ سے زیادہ سوچتا ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا جو پیغام ہے، جو مشن امام زمانہ علیہ السلام ہے، ہم اس مشن کو آگے بڑھائیں. امام زمانہ کا مشن یہ ہے کہ ان کے چاہنے والے، ان کے محب، ان کے ناصر و مددگار پاک و پاکیزہ کردار ہو جائیں. ہمیں سب سے ضروری ہے کہ ہم اپنے کردار کو پاک و پاکیزہ بنا لیں تاکہ ہمارے وقت کا امام ہم سے راضی و خوشنود ہو جائے، اور اس میں ہمارے امام بھی راضی و خوشنود ہوگا، ہماری عاقبت بھی خیر ہوگی. اور پھر ہمیں روزانہ چاہیے جہاں آپ اپنا صدقہ نکالتے ہیں، اپنی اولاد کا صدقہ نکالتے ہیں، اپنے مال کا صدقہ نکالتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے، تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں آپ کا امام علیہ السلام، امام زمانہ علیہ السلام، آپ ان کا بھی صدقہ مسلسل نکالیں، ان کا بھی صدقہ، آپ ان کی جان کی حفاظت کے لیے آپ ہمیشہ صدقہ عطا کرتے رہیں. یہ امام کی جان کی حفاظت کا صدقہ نہیں ہے، یہ ہماری جان کی حفاظت کا صدقہ ہے. ہمیں چاہیے کہ امام زمانہ السلام کی معرفت کے سلسلے میں
جتنی گفتگو، جتنی محفلیں، جتنی مجالسیں، کیونکہ سب سے کم گفتگو امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں کی جا رہی ہیں ہمارے علماء اور خطباء، بہت کم، کیونکہ ہم جس موضوع کے مجالس امام حسین میں ہم امام حسین کے سلسلے میں زیادہ گفتگو کرتے ہیں، تو جس طرح ہمارے وقت کی امام زمانہ ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مجالسیں، زیادہ محفلیں امام زمانہ علیہ السلام کی بارے میں منعقد کریں، ان کی معرفت کے بارے میں منعقد کریں، امام زمانہ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بارے میں مجالس کا انعقاد کریں، ظہور امام علیہ السلام کی ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے، اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور تمام اراکین کی طرف سے آپ کے شکر گزار ہے کہ آپ نے نہایت ہی مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف لائے اور بہت ہی علمی اور نہایت ہی مفید گفتگو مومنین کے خدمت میں پیش کی۔ مولا کے حفظ و امان میں رہے۔ خدا آپ کی تمام کوشش و کاوش کو محمد و آل محمد کے صدقے میں قبول فرمائے۔ خصوص اس زمانے کے اندر امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں جو آپ نے یہ محاضرات اور آپ نے یہ قسطیں رکھی ہیں، خدا آپ کی ان تمام کوشش و کاوشوں کو قبول فرمائے، کیونکہ ہمیں چاہیے کہ زیادہ امام زمانہ علیہ السلام کے اوپر ہم گفتگو کریں، کیونکہ امام زمانہ کے اوپر بہت کم ہمارے علماء نے، خطباء نے گفتگو کی ہے۔ زیادہ سے زیادہ امام زمانہ علیہ السلام کی جو معرفت کے سلسلے میں لوگوں تک میسج پہنچایا جائے۔ والحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والحمدللہ رب الہی آمین۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، التماس دعا، فی امان اللہ۔ آپ سے یہ دعا کی التماس ہے، خدا آپ کی تمام کوشش و کاوش کو قبول فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا سید حسین عباس زیدی، نجف اشرف کے عالم دین، وہاں پر مقیم ہے، اور نہایت ہی اچھی گفتگو انہوں نے فرمائی، اور جس طریقے سے اہداف کی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا، تو یہ اہداف یقیناً عظیم اہداف ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ دور حاضر میں جو وقت کا امام ہے، جو مرکزیت ہے، جو قلب ہے، اس کے بارے میں اگر نہ سوچا جائے تو یقیناً یہ عقل کے منافی ہے۔ تو ہمارے پاس ظاہر ابتدائی گفتگو جو ہم نے شروع کی وہ ہے انتظار، اور انتظار کے بہت سارے فوائد ہے، رستے بھی انتظار کے کون سے طریقے درست ہے، کون سے طریقے انتظار کے درست نہیں ہیں، اس کے اوپر ایک نہایت ہی اچھی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگر وقت ملا تو انتظار کے بہتر طریقوں پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی، لیکن ذات خود انتظار کے جو فضائل ہے نہایت ہی عظیم فضائل ہے، چونکہ فرمایا، معصوم نے فرمایا کہ اس دور میں سب سے عظیم دعا اور وہ امام کے لیے ہے، اور سب سے عظیم عمل جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار ہے۔ یعنی اس دور میں سب سے عظیم جو عمل ہے، ظاہر ہے اس انتظار میں کچھ ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں جو انتظار حضرت مہدی علیہ السلام کرنے والے لوگ ہیں، یہ عمل جو ہے یہ سب سے عظیم عمل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو انتظار کرنے والا ہے اس کی منزلت یہ ہے کہ گویا وہ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ان کے خیمے میں بیٹھے ہیں، ان کے ہی خیمے میں بیٹھے ہیں، یعنی خود امام کی گویا کے صحبت میں وہ بیٹھے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ امام کی صحبت میں بیٹھنا ایک عظیم باعث اجر و ثواب ہے، اور ہر چیز میں آپ کو ثواب ملے گا۔ تو بہرحال انتظار کی جو فضیلت ہے ایک عظیم فضیلت ہے۔ ہاں بس یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ بعض لوگ انتظار فقط ایک زبانی کلامی نہیں ہے کہ انسان زبان سے کلام کرے کہ میں انتظار کرنے والا ہوں، نہیں جی، انتظار کا مطلب ہے اپنے اعضاء اور جواہر کو اپنے تابع بنانا، اور جس سے پتہ چل جائے کہ یہ شخصیت جو ہے کوئی بھی ہو، جب اس کو دیکھ لیں ان کو پتہ چل جائے کہ یہ انتظار حضرت امام زمانہ علیہ السلام میں سے ہے،
تو ہمیں ہر حال اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اپنی نفس کی اصلاح کرنی ہوگی اور دعائیں کرنی ہوگی، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔